بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
بھائی یہ بھی دیکھو یار سامنے دیکھیے گا پلیز کبھی سامنے دیکھ لیں پلیز The most substantial question in our life, why is it so? Who is to be responsible for the failure on our part? And how can we engage in this controversial system of appointment of judges with the most acceptable and uncontroversial mechanism? Nothing good could be accepted in existence of more and more laws and influence. Hundreds of more and more laws on part of those who are sitting on the top hierarchy for sake of the meeting developing in every field, including the process of appointment of judges and for sake of making individuals more strong as force to the institution as a whole. Several
seem to be willing to join and enforce the idea of sharing of power with all stakeholders in best interest of Pakistan and our institutions. We have seen that tradition of Pakistan to Parliament took major constitutional steps to foster provincial autonomy and reduce its powers. We have seen the ability of Pakistan mitigating their authority being enjoyed in the past through unconstitutionally. We have seen that newly elected governments have started taking steps to introduce local government, meaning there is a great deal in Pakistan under which the best national interest to build strong institutions, all clearly between with other stakeholders. However, it is an unfortunate fact that the judiciary of Pakistan is the only exception in this regard, which is not ready to invite other stakeholders in process of power sharing. I mentioned later in the decision-making process of the appointment of judges, which the board did not envisage previous constitutional provisions. This was a noble idea, no doubt, as the role of the bar in appointment of judges was not extended to any specific individuals of the bar. Same was awarded to the representatives of the concept of the bar. So there was no question of personal benefit or selfish interest of individual leaders of the bar. However, with no authority or influence to give his persuasive opinion. The Judicial Commission is headed by Chief Justice and suggests names for the appointment of judges in the superior judiciary, where it applies an independent mind instead of approving whatever the recommendation the Judicial Commission forward to it. According to Senator Pratik Redwana, member of the Parliamentary Committee from PMLN, that the Parliamentary Committee had formed the subcommittee of the Parliamentarians who are also section lawyers for making the committee more effective in appointment of Superior Court judges. हमने दरख्वास्त करूँगा फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जंगीले जोजा साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. आज का टॉपिक जो है ये बहुत अहम है और ये जो आर्टिकल 175 में शामिल किया गया था, ये इसलिए शामिल किया गया था इसमें कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके मुतल्लिक़ बार में और बेंच में और आम पब्लिक में काफ़ी शोर होगा था कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि जो या किसी के बेटे होते हैं या किसी के रिश्तेदार होते हैं और मैरिज का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता. लिहाजा इसको कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जो जजेस पर मुश्तमिल थी और इसमें कुछ बाहर के नुमाइंदे मौजूद थे और उसको काउंटर करने के लिए एक पार्लियामेंट्री जुडिशियल कमेटी बनाई गई. लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकल सूरत ये बन गई है कि एक वन मैन शो बन गया है जिसमें हमारे जो नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल में जाते हैं या प्रोविंशियल बार काउंसिल से जाते हैं उनकी कोई आवाज़ में कोई नहीं सुनता. यहाँ तक कि उन्हें कोई जो वहाँ प्रोसीडिंग होती है वो कई दफ़ा दिक्कत दे बैठे हैं और रिक्वेस्ट कर बैठे हैं और कहते रहे हैं कि जनाब मुझे कम से कम ये तो पता लगे कि आपकी रिकमेंडेशन क्या होती है और किस तरह इन लोगों को आप प्रमोट करते हैं या फाइंड करते हैं या कुछ करते हैं. तो वो भी उस हद तक भी जो है ना उन्हें किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती और ना उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है. उससे जो बढ़कर बात हो गई वही हो गई कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी जुडिशल कमेटी में चेक एंड बैलेंस के काम के लिए थी. एक दफ़ा उन्होंने कुछ जजेस की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो दूसरे के लिए पोजीशन देकर उन्हें बात कर दिया गया. तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी की इस वक्त बिल्कुल जीरो है, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई तलब नहीं है. लिहाजा इसे जो इन्होंने टॉपिक रखा हुआ है बाकी 175 है तो दोबारा ये रिकन्सिडर करना चाहिए और जो बार की एक्सपेक्टेशन है और जो बार के ख्यालात हैं और जो बार चाहती है कि इंडिपेंडेंट और अच्छे लोग जो जजेस बने, केपेबल लोग जजेस बने और किसी के ऐसे रिकमेंडी ना हो तो जिनका जो है अपना उस सूबे का डोमिसाइल भी ना हो, तो इसमें बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है.
تو یہ ہمیں ہمارے جو اس وقت کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور جو اس کمیٹی کے لوگ ہیں اور جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی کیا یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ کوئی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے یا اس سے کوئی فوائد حاصل نہیں ہو رہے. اور میری گزارش یہ ہوگی کہ جیسے یہ بات میں تجویز کیا ہے کہ اس آرٹیکل کو دوبارہ زیر غور لایا جائے اور اس میں کمیٹی کا طریقہ ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں باہر کی آواز بھی شامل ہو اور اس میں ججز کی آواز بھی شامل ہو اور بہتر لوگ سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا سام وائن سیکرٹری جنرل کے ایم پی پاکستان صدر سیمینار جناب عابد ساتھی صاحب پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار قاسمہ جہانگیر صاحبہ ممبرز آف دا آنریبل پریزیڈیم خواتین و حضرات. ٹاپک عابد ساتھی صاحب نیشنل امپورٹنس کے رکھتے ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے یہ ہائیلی ٹیکنیکل اور پچھلے 2 سیمینار میں نے جو اپنی تقریر کی مختصر یا لمبی اس میں یہ کہتا رہا کہ یہ معاملہ ٹیکنیکل ہے کوئی 10% کوئی 20%، لیکن یہ معاملہ حقیقت میں سیاسی ہے. تمام ایشو سیاست کے رکھوں میں یہ ایشو جو ہے ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کرنے کا اس میں بھی 70% پالیٹکس ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی عزائم اور یہ اپنے طبقے کو فائدہ پہنچانا اور اس قسم کے ججز کو اپوائنٹ کرنا جن کی میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، جو آپ میں وقت اور جو اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان کہے اس کے مطابق کہے. کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ کہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں یہ اس طرح ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ساتھی صاحب کو اس سے پہلے آتے رہے، اس کے بعد آئیں گے دوسرے صوبوں کے صدر. اب ایک شخص کو ایک ممبر جو ہے اس کو ہائی کورٹ بار سے وکلا بورڈ دیتے ہیں اور بورڈ دے کر اس کو الیکٹ کرتے ہیں. الیکٹ ہونے کے بعد یہ بات طے ہے کہ صدر ہائی کورٹ بار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں وزیر صاحب اس قابل ہیں کہ ہائی کورٹ کا جج بنے یا یہ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی جج تھے، ان کے والد صاحب بھی جج تھے. یہ ایک لڑی آ رہی ہے کہ جنہوں نے کسی قسم کی ریزسٹنس کرنی نہیں. حاضر جناب جج وہ جج ان کے بیٹے جج ان کے آگے جج. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے ہائی کورٹ بار کے ممبران کا کہ کمیٹیاں بنائی. اب پارلیمانی کمیٹی بنائی، میں بھی بڑا خوش ہوا. چلو اختیار پارلیمانی کمیٹی کے پاس آیا، جوڈیشل کمیٹی کے بعد کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ فلاں جج جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے، فلاں کو نہ کیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ فلاں فلاں جج اس قابل نہیں کہ اس کو اپوائنٹ کیا جائے، فلاں فلاں جج اس قابل نہیں اس کو اپوائنٹ کیا جائے. اس کے بعد وہی لوگ وہی اشخاص وہی بننے والے ججز سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ سیٹسفائی کر دیا اور انہیں کو جج لگا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر پارلیمانی کمیٹی اس 18-19 کروڑ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی، کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی وہی لوگ چاہتے ہیں کہ جن کو عوام ووٹ دیتی ہے، اگر ووٹ دے کر الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا جائے، ان کی کمیٹیاں بنے اور اس کمیٹی کا فیصلہ جو ہے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ سیٹیسفائڈ اس لیے کرے کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس ملک کے عوام کو بکلا کو کہ آیا یہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہے، پارلیمنٹ جو آئین بناتی ہے اور اس آئین کے تحت تمام ادارے کام کرتے ہیں، ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اس قوم کو کہ بھائی پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے، اس لیے کوئی فیصلہ جو سپریم کورٹ کرے اسے سپریم کورٹ سیٹیسفائی نہیں کر سکتی، اس لیے دعوت دے کے وہ فیصلہ آئین سے متصادم نہ ہو۔ اور آج تک آئین سے متصادم فیصلے تمام کے تمام سپریم کورٹ نے دیے۔ سپریم کورٹ نے عام لوگوں کو وقت دیا، عام لوگوں کو 3 سال دیے، عام لوگوں کو آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار دیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وہ فیصلے جس کے ناطے اس ملک میں 1958 سے لے کے آج تک آمدیت رہی، وہ تمام کے تمام فیصلے ان کے حق میں سپریم کورٹ نے دیے تھے۔ اس لیے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، 65 سال گزر گیا، 66 سال، اور اس ملک میں لوگوں نے بے پناہ جدوجہد کی اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، بچوں کی روٹی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے آنر کے لیے بے پناہ جدوجہد کی، لیکن اس جدوجہد کے نتیجے کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا چند اشخاص نے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ادارے مضبوط کرنے ہیں کہ شخصیتیں مضبوط کرنی ہیں۔ آج تک ہم شخصیتیں مضبوط کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اس لیے اگر پارٹیوں میں بھی شخصیت یہ پارٹی کا نظر ہے، جب تک اس کا نام نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی پولیٹیکل ورکر تقریر مکمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے شخصیت پرستی ختم کرنی پڑے گی۔ اگر یہاں پر ڈیموکریٹک نارم لانی ہے، یہاں پر جمہوریت لانی ہے، لوگوں کو حقوق دینے ہیں، تو یہاں پر جمہوریت پارٹیوں میں اور یہاں پر اداروں میں شخصیت پرستی ختم کر کے جمہوریت لانی پڑے گی۔ اور یہ میں بات بتاتا چلوں کہ انتہا ہو گئی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ گولیاں مارے، بچیاں شہید کرتے، ایک ماں بچوں کے ساتھ جا کے دریا میں نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، اس لیے کہ انہیں روٹی نہیں ملتی، انہیں وہ روٹی نہیں دے سکتے، اور اپنے کو وہ کرمنل فیل کرتے ہوئے کہ اگر ہم انہیں روٹی نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ ہم بھی مر جاتے ہیں۔ اس لیے انتہا ہو گئی۔ اب مجھے یوں نظر آتا ہے کہ وہ خودکشیاں کرنے والے لوگ ان قریب خودکشیاں کروانے والے لوگوں کا گرفتار پکڑنے والے ہیں۔ اب خودکشیاں مائیں نہیں کریں گی، اب خودکشیاں باپ نہیں کریں گے، اب غریب لوگ خودکشیاں نہیں کریں گے، بلکہ جنہوں نے چند لوگوں نے اس ملک کے غریب عوام کا خون نچوڑ کے خراب حال پہ جمع کیا، جن کے کاروبار باہر ہیں، جن کو یہ پتا نہیں کہ اس ملک کے مسائل کیا ہے۔ آپ کا ملے خزانہ وہ باہر کہاں کاروبار میں اس لیے کہتے ہیں کہ میں ٹیکس نہیں دیتا کہ میرا کاروبار پاکستان میں نہیں۔ بھائی آپ انگریز ہیں، آپ امریکی ہیں، آپ کیا ہیں جو یہاں پر رول کرنے آ گئے ہیں، کاروبار آپ کا یہاں نہیں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے مسائل کا نہیں پتا، کاروبار آپ کا باہر ارب باہر پہ کھر باہر پہ کا
ڈالروں میں آپ کاروبار کرتے ہیں، حکومت اس ملک میں کرتے ہیں. ہم یہ بات میاں صاحب یہ سن لیں، اس قوم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ آپ ان لوگوں کو حکمران بنائیں جن کے کاروبار ماہر ہیں، جو بات کرتے ہوئے ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہم نے اس لیے کی، ٹیکس اس لیے لگائے کہ لوگوں تم جو بھوکے مر رہے ہو یہ تمہیں دینے پڑے گے. اس لیے میاں صاحب بہت ہو گئی یہ بات، یہ بہت ہو گیا. آپ نے چند لوگ 1990 میں بھی ساتھ رکھے، انہوں نے اس ملک کی تباہی کی اور اب پھر انہیں لوگوں کے ساتھ اس ملک پر رول کر رہے ہیں. انہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے. اس لیے ان سے نجات کروائیں. اس ملک کے عوام کی، اس ملک کے عوام کی نجات اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس ملک کے ینگسٹر بے پناہ اکانومی کو سمجھتے ہیں، اس ملک کے ینگسٹر اس ملک کے مسائل کو سمجھتے ہیں. اگر آپ نے انہیں ضرور رکھنا ہے تو نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیں جو انہیں بتائے کہ اس ملک کی معیشت ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات میں جو کہوں کہ دہشت گردی، میاں صاحب دہشت گردی اس ملک میں 50,000 لوگ شہید ہو چکے. یہاں ایسے صوبے بھی موجود ہیں جہاں پر ہر دوسرے گھر میں کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں شہید ہو چکی ہے. اور ہم تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ اب جھوٹ بولے گا، جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ ان سے بات کریں گے کہ جو آئین کو اور پاکستان کی حکومت کی ریت جو ہے وہ مانے. ہم ان سے بات کریں گے اور مجھے کہے چلے جا رہے ہیں ہم نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں، نہ پاکستان کا دستور مانتے ہیں، نہ پاکستان کی ریت مانتے ہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دستور مانو گے تو بات کریں گے، جب آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو کس سے بات کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کا نام مانے، قوم کو بتا دیں کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں، یہی لوگ آپ پر حکومت کریں گے، ہم جو ہے ان کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے. اب ایسے حکمران بھی صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈرون حملوں کا ریئیکشن ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا تھا، اب پھر پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ دہشت گردی 30 سال سے اس ملک میں جنرل ضیاء الحق لے کے آیا، اس کے بعد مسلسل چلتی رہی. افغانستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. پاکستان میں اس کی پالیسی کے نتیجے میں ہزار لوگ شہید ہوئے. اور ترقی جنہوں نے کی، ڈالر کن کے پاس آئے؟ جرنیلوں کے پاس. اور